Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'm grateful to Institute of Chartered Accountants of Pakistan for inviting me here. अब ज़ीशान के बाद मैं एनर्जी कहाँ से लेकर आऊँ? रेड बुल भी इतनी महंगी हो गई है. So I'm really happy to be here. And why am I happy? Because ICAP is very close to my heart. And for all of you, Muniza is aware about it, but once I also hosted this CASA conference in 2008 in Karachi. So my company, Nutshell Conferences, hosted around 6 conferences for ICAP. This was the SAFA conference and ICAP annual conferences from 2005 to 2011. But once they requested us to host the ICAP CASA conference, it was the first ever conference, I think, 2008 or 7 or 9, I think. So when Khurshid Kotwal contacted me that we are hosting this conference and we want you to be there, so I immediately accepted because, first of all, this was the affiliation with CASA conference. Secondly, I was aware what is CASA conference. This is all about the youth of Pakistan, especially the chartered accountants, the future chartered accountants. And as Zishan mentioned, the future ministers and business leaders and judges and media tycoons. Maybe someone will become their Malik Riaz also in a good manner. And someone will become Dr. Adib Rizvi and Dr. Amjad Saqib also. These are the real role models. And these individuals are the real case studies for all of us. So around, I think, 400 members are here. All of you are students. How many of you want to leave Pakistan if you will have a very good opportunity from outside Pakistan? Please raise your hand and be honest with me. Almost 50%. Why you want to leave Pakistan? Anyone? Please इनको mic दे दें जरा. जी बोले बोले जोर से बोले खड़े हो गए बगैर माइक के बोले ना आपके अंदर तो बड़ी एनर्जी है better economy what else security for women okay what else better lifestyle anyone else okay. And whoever want to be here in Pakistan, why you want to be here in Pakistan? Please. Yes, please. Okay. Okay. Anyone else? Yes, please. Because I want to give back and actually try to make a difference at least. Good. Anyone else? The back one. रिश्तेदार यहाँ पे रिश्तेदार यहाँ पर हैं और कौन है यहाँ पे भाई सही सही बताओ सो देखिए पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें ये अपनी अपनी चॉइस है और अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो भी हमारा एसेट हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं टुडे आई हैड अ सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन पाकिस्तान एंड द वे फॉरवर्ड during the 23rd convention of Management Association of Pakistan. This was a gathering. These are all 400 students. These were all 400 business leaders and the corporate CEOs at the Movenpick Hotel. And this was a very candid discussion on the root causes and the overall climate of investment and economy, the governance in Pakistan. And I also shared about the roadmap, the way forward for the businesses actually.
So at some point, this was a very hard discussion because of the current prevailing situation. But trust me, since my childhood, میں ایک بات سن رہا ہوں کہ پاکستان ایٹ دا کراس روڈس، پاکستان نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. I was born in 1976. Now I am, I think, 46 years old. Pakistan is at the crossroads. And since last 20 years, I am managing the conferences, the discussions, the seminars, the dialogues, and now the webinars also. So I hosted over dozens of times the talks and the sessions on Pakistan at the crossroads. So ایک کام اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیوٹی شروع ہو جائے گی کہ نیکسٹ 6 months کے لیے آپ شام 6 سے 12 تک جو ٹی وی پہ پولیٹیکل ٹاک شوز آتے ہیں ان کو دیکھنا بند کر دیں. آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی ایم سیریس. I stopped watching these TV talk shows almost 3 years back. میں اب ٹی وی دیکھتا ہوں بٹ کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی اچھی مووی دیکھ لی, کوئی میوزک سن لیا, کوئی نیشنل جیوگرافک پہ چلے گئے, کوئی اسپورٹس کا وہ دیکھ لیا. بٹ یہ 6 سے 12 اس ملک میں ایک تماشا چلتا ہے نا, اس نے پورا جو ایک سوسائٹی تھی نا اس میں نیگیٹیوٹی بھر دی ہے. اور میں چونکہ ٹوئن سٹیز میں بہت زیادہ رہتا ہوں, منڈے ٹو فرائیڈے وہیں پر ہوتا ہوں, بہت کلوزلی ان چیزوں کو دیکھا ہے. Trust me, this is all tamasha, this is all bullshit. Pardon my language. But ہو کیا رہا ہے کہ 6 بجے آپ شروع ہوتے ہیں, رات کو 12 بجے تک آپ دیکھتے ہیں, یقین جانے ایسا لگتا ہے صبح پاکستان نہیں ہوگا. بٹ جب صبح پاکستان اٹھتا ہے نا تو ویسے ہی وہ شائننگ پاکستان ہوتا ہے اور چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. تو نیشن بلڈنگ جو ہے نا اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے اس میں میڈیا نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے. انفارچونیٹلی ریٹنگز کے چکر میں آپ کا کمرشلائزیشن آ گئی ہے نا, آپ کو بزنس ملتا ہے, جتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اتنا آپ کا ٹاک شو ہٹ جاتا ہے. بٹ ایک رسپانسبلٹی عوام کی بھی ہے, خاص طور پہ ینگسٹرز کی جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سالوں میں بہت کرٹیکلی آبزرو کر رہا ہوں کہ ہماری ایک ہیبٹ ہو گئی کہ ہم جو ہے نا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن ہر میسج کو فارورڈ کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں, آپ میجورٹی کرتے ہیں اس چکر میں کہ یہ چیز ہم سے پہلے آگے فارورڈ ہو جائے, گروپس کے اندر ادھر ادھر. اب یہ ویریفیکیشن نہیں کرتے کہ یہ نیوز جو ہے وہ اتھینٹک ہے, یہ کیا ہے. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس وجہ سے ایک نیگیٹیوٹی اس ملک میں کریٹ ہوئی ہے. اچھا, میں آپ کا جیسا انسان ہوں, جب میں آپ کی عمر میں تھا تو میں ایسے ہی تھا, بلکہ آپ لوگ تو بہت لائق ہیں. میں تو سوچتا تھا میرا آئی کیپ میں پتہ نہیں ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا, میں سی اے کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. پڑھائی لکھائی میں بہت کمزور تھا بیسکلی میں. تو میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں بیکاز ہی واز انجینئر اینڈ ویری گڈ کیریئر آف ہیم. سو بڑا بائی فورس انہوں نے مجھے انجینئرنگ میں داخلہ کرایا. تو میں سینٹ پیٹرکس کالج میں گیا اور میں نے انجینئرنگ لی, میں نے پڑھ کے نہیں دیا میں, اور پھر میں کامرس میں آ گیا. تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ میرا ایڈمیشن جو ہے اس وقت وہ دہلی کالج اور ڈے جی کالج میں بھی ہو گیا. آدم جی میں نہیں ہو سکا تھا, پڑھائی میں کمزور تھا میں. بٹ آئی پریفرڈ ٹو بی ان دا سینٹ پیٹرکس کالج. وائی؟ بیکاز دس واز کو ایجوکیشن. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. سو دس ڈیسیجن, میرے والد صاحب کچھ سال 1.5 سال ناراض رہے مجھ سے کہ تم دہلی اور ڈی جے چھوڑ کے, ڈی جے بڑا زبردست کالج ہوتا تھا اس زمانے میں, کامرس کالج جیسے آپ کا ہوتا تھا. اب تو ساری یونیورسٹیز آ گئی ہیں, انوائرمنٹ چینج ہو گیا. I'm talking about 1991 when I did my metric. But this was a life-changing decision for me. 2 reasons. One was the gender diversity, which I always believe. Second was the diversity in every sense. وہاں کرسچنس بھی تھے, وہاں ہندو بھی تھے, وہاں سب لوگ تھے. تو بڑی ایک کلاسک ڈائیورسٹی تھی, ناٹ اونلی دا جینڈر ڈائیورسٹی. اینڈ تھرڈ ون کہ سینٹ پیٹرکس کالج اگر 91 کا یاد کریں تو وہاں پہ ڈیفنس کلفٹن بھی ہوتا تھا, اور وہاں کھوکرا پار, لائنز ایریا, ملیر, کھارا در, نارتھ, ہر جگہ کے لوگ ہوتے تھے.
تو انسان جو ہے نا وہ اپنی سراؤنڈنگس میں جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس سے لرن کرتا ہے, پرسنالٹی وہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے. شاید اگر میں ڈی جے کالج میں آتا تو میں آج کسی انجینئرنگ کمپنی میں ہوتا یا کچھ کر رہا ہوتا, ہو سکتا ہے بہت اچھا کر رہا ہوتا, بٹ دماغ میں جو چیز تھی وہ کی. تو میں وہاں سے میسج آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی و بری نہیں ہوتی, وہ آپ ہوتے ہیں. یہ ہے نا کئی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, پشاور زلمی کے لیے بھی کر چکے ہیں, 50 جگہوں پہ کام کر چکے ہیں. تو اپنی باؤنڈریز اور اپنے آبجیکٹیوز ایک انسان خود سیٹ کرتا ہے, اور اس دنیا میں سب کچھ اچیویبل ہے, نتھنگ از امپاسبل. امپاسبل کا ورڈ ہی اپنے ڈکشنری سے نکالنا ہے آپ نے. دس از واٹ مائی لرننگ از آل اباؤٹ. میں ابھی کوئی 25 سال ہو گئے مجھے کیریئر میں, اور جب میں نے پہلی جاب کی تھی دس واز 1997, وہ وداؤٹ سفارش ہوئی, اخبار میں ایڈ آیا, میں گیا, جاب ہو گئی. 2 دن بعد میں نے جانا شروع کر دیا, پڑھائی بھی چلتی رہی ساتھ میں. 3,800 روپے کی جاب تھی میری. 6 مہینے میں میری کنفرمیشن ہونی تھی, پرفارمنس اچھی رہی, انہوں نے 2 مہینے میں کنفرمیشن کر دی. مائی فرسٹ باس واز آصف رضا میر اینڈ بابا تجمل. آصف رضا میر کو آپ جانتے ہوں گے, عثما گیلانی تھی, بلیزون ایڈورٹائزنگ کی میں بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا فیس 2 میں آفس ہوتا تھا. پھر سیکنڈ جاب ہوئی, وہ بھی اسی طرح میرٹ پہ ہوئی. پھر تھرڈ جاب ہوئی, وہ بھی اسی طرح سے ہوئی. میں نے 3 جابس کی زندگی میں, اور تینوں جابس میری 1-1 سال کی تھی. لیکن جب میں نے ان کمپنیز کو چھوڑا تو میرے جو تینوں امپلائرس تھے ان سے میرے بہترین تعلقات تھے, اور آج بھی اس پورے کیریئر میں 25 سال میں ان کی ایکسٹراڈنری سپورٹ رہی. آصف رضا میر آصف بھائی ہو گئے, اکرام صاحب تھے وہ میرے فادر فگر ہو گئے, جو تیسری کمپنی تھی مسعود نورانی صاحب, اور پوری مینجمنٹ وہ سارے میرے محسن ہیں, بڑے ہیں, سب کچھ ہیں. بیکاز آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ مائی اون کمپنی. I was working for Jubilee Insurance. I was managing their public relations and marketing. Masood Noorani was our MD, and this was a very established organization, an ECFED group company. اور Allianz EFU اس وقت زمانے آپ کو یاد ہوگا نیا نیا آیا تھا, تو ان کے فل پیج کے ڈان میں ایڈ آتے تھے, اور بڑا وہ تھا 80% Allianz تھا اور 20% EFU تھا. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. امر الدین واز دا CEO, 33 years CEO, سنگاپور سے آیا تھا, اس سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی. اور کاشف عثمان ان کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھے. تو دے آفرڈ می ٹو جوائن Allianz EFU. ڈبل سیلری تھی. اس زمانے میں نئی کورے آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ کورے بڑا برانڈ تھا اس وقت, 2002 یا 3 کی بات ہے یہ. تو مجھے میرے سینئرز نے, میں نے 4 لوگوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ابھی تم بہت چھوٹے ہو اور 2-2.5 سال جاب کرو, وہیں پہ رہ کے چیزیں اسٹیبلش کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو اپنا کام شروع کر دو. تو I took around 1 week and I was unable to convince myself, and that's how Nutshell started. In a nutshell, ہم ٹریننگز کرتے تھے, ہم کانفرنسز کرتے تھے, تو سولوشنز دیتے تھے. تو in a nutshell, and rest is history. We hosted over 500 conferences. We hosted hundreds of training workshops, not only in Pakistan but outside Pakistan. In the last 25 years, my company and myself hosted over 3,100 foreign delegates in Pakistan. From 46 countries, including the who's who of the world, Ivy League professors and everyone. Because this was passion. This was from inside. And we never compromised on the quality. We never compromised on the excellence. We always tried to achieve excellence. Because this was from heart. This was my success. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کراچی کے حالات بڑے خراب ہو گئے. میری 4 کانفرنسز مجھے یاد ہے کہ تباہ و برباد ہو گئیں. ایک اسی ہوٹل میں تھی, سب لوگ آ گئے, انٹرنیشنل اسپیکرز آ گئے. اس زمانے میں لاہور اسلام آباد سے بڑے لوگ آتے, تو 90-100 ذیشان لوگ آئے, لم سے, یو فون سے, سب لوگ آئے سے. 8:30 بجے ہمارے ایک بھائی ہوتے تھے الطاف حسین بھائی, انہوں نے شہر بند کروا دیا, اسٹرائک کال کر دی, اب آپ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. تباہ ہو گئی کانفرنس. بٹ کی ہم نے جیسے تیسے کی. 1 دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, 4 دفعہ ایسا ہوا, بڑا ہیوج لاس ہوا, سب کچھ ہوا. لیکن دیکھیں ہر کرائسس میں نا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. وہ میرا لیڈر کہتا تھا کہ میرا باس, ناٹ دا لیڈر, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, آئی واز اے ٹیکنوکریٹ منسٹر ود عمران خان. سو وہ کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے. تو انسان گھبراتا ہے, لیکن کرائسس میں ہی اپرچونٹی ہوتے ہیں. یقین کریں, دس از ناٹ اے بز ورڈ.
This is not a dialogue. What happened actually کہ ہم نے لاہور میں اپنی کانفرنس شفٹ کر دی, جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی. کراچی کنٹینیو کی, بڑی بڑی کانفرنس, سب سے بڑی کانفرنس ہم کرتے تھے کراچی میں, لیکن لاہور شروع کی, انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پر آتی تھی, ہزار ہزار آدمیوں کی کانفرنس ہوئی لاہور میں. وی ور دا ٹرینڈ سیٹرز آف کارپوریٹ کانفرنسز. اس سے پہلے لمس کرتا تھا, وہ ایک نارمل سائز کی کانفرنس ہوتی تھی, بٹ وی ور دا ٹرینڈ سیٹرز ان لاہور. پھر اسلام آباد اسٹیبلش ہوا. تو اگر وہ کرائسس نہیں آتے تو شاید ہم اس جگہ پہ نہیں جا پاتے جہاں ہم چلے گئے. تو تینوں شہر اسٹیبلش ہو گئے, اینڈ ریسٹ ہسٹری کے. پھر آپ دوسری کنٹریز میں چلے گئے, سارا کچھ ہوا. تو ایک لیسن یہ ہے کہ ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. آپ نے جو اپنی کمٹمنٹس ہیں, جو آپ کے آبجیکٹیوز, ان کو آپ نے مینج کرنا ہے, کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے, اور ایزمپشنس پہ نہیں رہنا. اللہ پہ یقین رکھنا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کرنی ہے. مشورے کرنے ہیں, بٹ بہت زیادہ مشورے نہیں کرنے. اپنی اسٹرینگس کو دیکھیں, کیا ویکنیسز ہیں اور کیا آپ کی اسٹرینگس ہیں. میرے اندر 50 ویکنیسز ہوں گی, بٹ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری اسٹرینگس کیا ہیں. تو ان اسٹرینگس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, ویکنیسز پہ کام کرنا ہے, اور اس حساب سے آپ نے ایک آلٹرنیٹ وے بنانا ہے. تو یہ زندگی میں ہوگا. اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اگر کرائسس نہیں آتے نا, یقین جانے ہم جو تھوڑے بہت پالش ہوئے نا, وہ پالش نہیں ہو پاتے. اگر سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہو نا, تو آپ زندگی میں لرن نہیں کر پاتے. اگر سونے کا نوالا آپ کو ملتا رہے گا نا بچپن سے, آپ کبھی زندگی میں لرن نہیں کریں گے. تو بہت سارے چیئرمینز ہیں, انہوں نے اپنے بچوں سے ملوایا, تو بچوں کو میں نے صرف ایک لیسن دیا کہ یار ابا کی کمپنی سمجھ کے کام نہیں کرنا, گراس روٹ سے شروع ہونا, ورنہ مارے جاؤ گے, تمہاری بیس نہیں بنے گی. تو واٹ مائی میسج از کہ اپنی بیس کو اسٹرانگ کریں. آپ نے کسی پروفیشن میں جانا ہے, آپ اس پروفیشن میں جائیں. ہر پروفیشن کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ہر پروفیشن کا ایک فیوچر ہے, اس میں ایکسلنس حاصل کریں. آپ نے ٹیچنگ میں جانا ہے, آپ ٹیچنگ کریں. آپ نے بزنس میں جانا ہے, جس سیکٹر میں جانا ہے اس سیکٹر میں جائیں. تو اس میں پیرنٹس کا ایک بڑا رول ہے, اور ہمیں جو ایڈووکیسی کرنی چاہیے, اور بہت کنسٹرکٹیو. دیکھیں, ماں باپ آپ کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. سم ٹائم ماں باپ جب بولتے ہیں نا آپ کو, تو ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یار انہیں نہیں پتا, یا میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ چاہ رہے ہیں. ہوتا ہے نا, ہر گھرانے میں یہ ہوتا ہے, ہر دوسرے گھر میں یہ ہوتا ہے. تو پلیز ان سے پیار سے بیٹھ کے کنونس کریں. نہ کر پائیں, 3 ایڈیٹس دوبارہ دیکھ لیں, تو کنونس کر لیں گے. دیکھ لیں کیا ہوا, تینوں نے آخری میں کیا کیا. تو ماں باپ ہمیشہ آپ کی خوشی چاہتے ہیں, ان کو لاجیکلی کنونس کریں. آپ یقین کریں وہ کنونس ہوں گے. بڑے کبھی غلط نہیں چاہتے, اور کتنے بھی بڑے ہو جائیں نا آپ, ماں باپ کے لیے آپ ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں. میرے والد صاحب آج بھی اگر مجھے تھوڑا سا یوں کر کے دیکھ لینا تو میری ہوا خشک ہو جاتی ہے. This should be our practice, this should be our, ہمارا اسٹائل یہی ہونا چاہیے, ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے. تو آپ اگر بہت بڑے بن جائیں, کوئی کمپنی کے چیئرمین بن جائیں, آپ کوئی بہت افلاطون بن جائیں, ماں باپ جو ہے نا وہ ماں باپ ہی رہیں گے آپ کے. جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں وہ بڑے بزرگ رہیں گے. تو میں یہاں سے ایک اور بات لنک کرتا ہوں, کیونکہ میں امجد ثاقب صاحب کی سیشن میں آیا تھا, ذیشان کو میں نے سنا, ان کی کچھ باتیں مجھے کلیئر ہیں, باقی میں باتیں نہیں سن سکا پیچھے کیا باتیں ہوئیں. لیکن میں کچھ ویلیو سسٹم پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا, اگر میں آپ کی رسپیکٹ آپ کے موبائل کی وجہ سے کرتا ہوں, کہ جس گاڑی سے آپ اترے ہیں اگر میں اس وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں, تو پلیز اس سے دور ہو جائیں. یہ دنیا میں بڑی آرٹیفیشل ہو گئی ہے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. انسان کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. ریلیشن شپس جو ہے نا فار ایور ہوں گی آپ کی. انفارچونیٹلی جو ہمارا میڈیا دکھاتا ہے, جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, جس قسم کا گلیمر ہوتا ہے, ایک تو ہر ڈرامے میں 3ری 4تھی شادی چل رہی ہوتی ہے, ایکسٹرا میرٹل لیتی ہے. مطلب کیا ہم دکھا رہے ہیں, قوم کو کیا دکھا رہے ہیں. ہوتا بھی ہے سوسائٹی میں, بٹ ہم زیادہ ہی دکھا رہے ہیں. پھر وہ دکھاتے ہیں کہ لندن میں شوٹنگ ہو رہی ہے, تو وہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک لڑکی اتر رہی ہے یا فیملی اتر رہی ہے, ہم اس سے انسپائر ہو رہے ہیں. گریجولی نا ہم دماغ میں نا وہ انگریڈینٹ ڈال رہے ہیں کہ ہم اپنی بیس سے ہٹتے جا رہے ہیں. ہماری کنٹری, ہمارا مذہب, اور ہماری اوور آل جو اقدار ہے, جو ہماری ویلیو سسٹم ہے, اس میں بڑی سسٹینیبلٹی ہے. آپ کارپوریٹ میں سنتے ہیں نا ہر وقت سسٹینیبلٹی, وہ اس جگہ پر ہے.
باقی سب کچھ آرٹیفیشل ہے. پیسے کی وجہ سے اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا اگر اس کے عہدے کی وجہ سے آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, خدا کی قسم وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. اور میں چونکہ 25 سال دیکھ چکا ہوں, بڑے بڑے کارپوریٹ لیڈرز کو دیکھا جن کے کالرز تھے نا بہت, جب وہ ریٹائر ہوئے ان کو کسی نے پوچھا نہیں. بٹ آج بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جب وہ بھری محفل میں جہاں صرف لیڈرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ جب داخل ہوتے ہیں نا تو لوگ رسپیکٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. دس از کالڈ رسپیکٹ, کیونکہ انہوں نے اس وقت وہ کیا ہوتا ہے. آپ نے آئی کیپ کی بات کی, کل ہماری اسی ہال میں انفرازامن کے ساتھ ایک انفراسٹرکچر سمٹ تھی, تو سید مسعود علی نقوی صاحب آئے, میں بیٹھا رہا, میں 10 منٹ چائے بنائی پلائی. اب وہ چلنا مشکل ہوتا ہے, لوگ ٹیبل کے یہاں پہ ٹیبل لگی ہوئی تھی, راؤنڈ ٹیبل, یہاں پہ اسٹیج تھا, یہ کل دوپہر کی بات ہے لنچ سے پہلے, اور لوگ ان کی سراؤنڈنگ میں ساڑھے کھڑے ہو گئے. آپ بھی وہیں پہ ہیں, سب آپ جانتے ہیں, عبداللہ یوسف صاحب آ جائیں, ظفر خان آ جائیں, اینڈ لسٹ از ٹو لانگ. رسپیکٹ یہ ہوتی ہے. تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ ڈاؤن رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے, یہ حدیث بھی ہے, ہماری سنت بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن یقین جانے دنیا میں آپ کتنے بھی لیول کے کارپوریٹ پہ چلے جائیں نا, یہی چیز کام آتی ہے. تو پاکستان میں اگر ہم نے 3100 پلس فورن ڈیلیگیٹس کو ہوسٹ کیا, اس میں سے بہت سے لوگ بار بار آئے, اور یہ کیوں ملٹی پلائی ہوتا گیا کہ جو لوگ آئے نا انہوں نے فردر لوگوں سے مجھے کنیکٹ کیا, تو ایک پوری کمیونٹی گلوبل بن گئی. اور وہ کیوں ہمارے ہو گئے؟ کیونکہ ان کو یہاں پہ محبت ملی, ان کو یہاں پہ عزت ملی. میرا ایک دوست ہے مائیکل فولی, یہ ٹیلینور کا سی او تھا بیسیکلی, آپ کو یاد ہوگا. مائیکل سے میری بڑی دوستی تھی, ہم دونوں مشہور تھے پورے پاکستان میں. اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہننا شروع کیا. تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک چھوٹی بیٹی تھی, 2 بڑی بیٹیاں تھیں. تو اس کی پھر پوسٹنگ ہو گئی, وہ یورپ چلا گیا واپس. جب سمر ہالیڈیز آئیں تو اس کی دونوں بڑی بیٹیوں کے پاس 7 آپشنز تھے, بیسٹ آپشنز, بٹ what they said کہ ہمیں پاکستان جانا ہے. تو وہ اپنی چھٹیاں اسپینڈ کرنے پاکستان آئی, کیونکہ اس کنٹری سے انہیں محبت ملی, اس کنٹری سے انہیں رسپیکٹ ملی. یورپ میں نہیں ملتی. تو یہ ہمارا ایک ویلیو سسٹم ہے. تو اپنے پرسنل کیریئر میں بھی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سب چھوٹے بہن بھائی ہیں, کہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں نا, کتنے بھی سکسیسفل ہو جائیں, تکبر نہیں آنا چاہیے, کالر نہیں آنا چاہیے. کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا آپ کی, مجبوری میں آپ سے بات کرے گا, آپ کے ساتھ بیٹھے گا, آپ سے اپنا کام نکالے گا, رسپیکٹ نہیں کرے گا. یہ حاصل ہے آپ کا, کیونکہ سکسیس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. سکسیس تو ایک مطلب پیسہ از ناٹ اے سکسیس. پیسہ ہے اور پیسہ نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ضرورت ہے, پیسہ ہونا چاہیے, یہ آج کی ضرورت ہے, لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. تو یہ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں آپ خود بخود آگے بڑھیں گے, لوگ آپ کے لیے کام کریں گے. میں نے اگر اتنے لوگ بلائے, میں نے اتنا کچھ کیا, پھر میں انویسٹمنٹ منسٹر بن گیا ایک وقت میں پاکستان کا, میں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور فرینکلی میرا کوئی پلان نہیں تھا. مجھے 2013 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ تم الیکشن لڑو, تو میں ایم این اے کا ٹکٹ دیتے ہیں. حالانکہ میں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی, میں نہیں کرنا چاہتا تھا. 2018 میں میرے ساتھ ہوا, پھر ناراض ہوئے مجھ سے کہ تم لوگ پھر کہتے ہو کہ یار ہم ادھر ادھر کے لوگ لے کر آ جاتے ہیں. بات صحیح تھی ان کی, نہیں بنا. اور جب وہ ایک اپرچونٹی آئی, اس پہ ریزسٹ کیا, پھر بیٹھے, سب کچھ کیا, بن گیا نا, چلا گیا اوپر. اور پھر دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں جو کرائسس آج چل رہے ہیں نا, یہ وقتی ہے. میں نے کہا نا کہ 46 ایئرس میں میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. واقعی گزر رہا ہے آج کل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. There is no second opinion about this. But یہ وقت بھی نکل جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے. یہ آج کل میں بزنس مین کو بھی وہ کرتا ہوں, جو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, سب یہ ہیں, لیکن انوائرمنٹ بھی صحیح رکھیں. تھوڑا گورنمنٹ کا بھی قصور ہے اس وقت کی کہ وہ انوائرمنٹ بہتر نہیں کرتی ہے, اور کچھ ریئل مسئلے بھی ہیں. بٹ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. شاید ہم راک باٹم ہٹ کریں, ابھی فردر نیچے جائیں, ابھی فردر حالات خراب ہوں, بٹ مجھے امید ہے کہ اگلے سال چیزیں پھر بہتر ہونا شروع ہوں گی. یہ ہوتا ہے. یہ میرا اور آپ کا میٹر نہیں ہے, خاص طور پہ آپ کا. آپ نے تعلیم پہ فوکس کرنا ہے, اور تعلیم کے علاوہ نا آل راؤنڈر بننا ہے. یہاں سے میں یہ بات لنک کرتا ہوں, دنیا آل راؤنڈرز کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو, اور ڈگری کو ڈگری کی طرح نہ لینا کہ ڈگری ہے تو ہے, نالج ہوتی ہے اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ہمارا ایک
ایسوسیٹ تھا سری لنکن, ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ روشن مہناما جو کرکٹر, ان کے فادر تھے ڈاکٹر اوپالی مہناما, تو ہی واز مائی ایسوسیٹ. ہی وزٹڈ پاکستان کو 35+ times. تو وہ ایک بات کہتا تھا کہ جو ڈگری ہے نا, دس از اونلی اے لائسنس ٹو پریکٹس. یہ صرف لائسنس ہوتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے, باقی سب آپ خود کرتے ہیں, چاہے آپ MBA کر رہے ہو, آپ چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو, چاہے کچھ بھی ہو. تو آخری 2 باتیں میں کہوں گا, پرچی نہ دو یار مجھے. تو اپنے آپ پہ بلیو کریں اور صرف ڈگری کے پیچھے نہ بھاگیں. دنیا بہت آگے جا رہی ہے, اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے پہلی جو جنریشنز تھی, انہوں نے جو کچھ بھی کیا, جہاں پہ بھی آگے لے کے گئے, یہ میری جنریشن نے جو کچھ بھی کیا, میں بہت ایمانداری سے بولوں کہ یہ جو آپ کی جنریشن ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. یہ ڈیجیٹل جنریشن ہے. جس ایج میں آپ ہیں بہت کمپٹیشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس بہت ایکسس ہے, بہت نالج آپ کو مل جاتی ہے, سارا کچھ مل جاتا ہے. پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں, میری نظر میں اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ایک غلط پروپیگنڈا ہے. پاکستان پریفرنس ہوتی ہے. مجھے اپرچونیٹی ملی, میں نہیں گیا, میرے سرکمسٹانسز تھے, میں نہیں گیا. میں آئی واز دی اونلی سن آف مائی پیرنٹس, تو میرا تھا میں نے نہیں جانا پاکستان سے باہر. وہ میرے سرکمسٹانسز تھے. ہوتا 2-3 بھائی ہوتے, میرا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا. تو کوئی پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو بالکل جانے دیں. 23 کروڑ کی پاپولیشن ہے. 2047 میں 40 کروڑ کی پاپولیشن ہو جائے گی, 400 ملین. And out of 400 million, around 65% population will be under 30 years of age. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے یہیں پہ رہیں, کچھ لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے. اس کنٹری کو نیڈ ہے کہ ہیومن ایکسپورٹس پہ کام کرے. چائنا از اے بگ مارکیٹ, میں نے کام شروع کیا تھا اس پہ, رکا ہوا اس وقت. ایجنگ وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میرا پروپوزل تھا پرائم منسٹر کو کہ ہم پہلے صرف 10,000 لوگوں کی بات کریں اگلے 3 سال میں, پھر 5 سال میں ہم 1,00,000 آدمیوں کی بات کریں. ایک وقت میں سعودی عرب لوگ جاتے تھے, وہ لیبر کلاس ہوتی تھی, بٹ ہیومن ایکسپورٹ کریں. 3 سال 4 سال کا ایکسپیرینس ہو, خاص طور پہ IT کی فیلڈ میں, ایگریکلچر, ہیلتھ کیئر, ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں. وہ ادارے آپ کے پاس ہو جو یہ ہیومن ایکسپورٹس کریں. اس سے کنٹری کو بہت فائدہ ہوگا. تو پاکستان سے باہر جانا مسئلہ نہیں, بٹ پاکستان سے باہر جائیں تو انڈینس کی طرح ایکٹ کریں. پاکستان سے باہر نہ پاکستانی کاٹ ہی رہا ہوتا ہے. میں نے دنیا بھر میں دیکھا, انڈین جو ہے نا کولیبریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیکسی والا ہو چاہے وہ بزنس مین ہو, وہ کولیبریٹ کرتے ہیں, اس لیے وہ گلوبل ہیں. 1991 تک وہ ہم سے نیچے تھے, اور پھر کیا ہوا, ان کی اکانومی اوپن ہو گئی. آج ان کی کارپوریشنز دیکھ لیں, فارچون 100 میں ان کی کمپنیز ہیں, ان کی بہت ساری کارپوریشنز ہیں, ڈزنز آف کارپوریشنز ہیں, ناٹ 1-2, جو 80, 100, 110 کنٹریز میں ہیں, 4 لاکھ 5 لاکھ امپلائیز ہیں. وہ گلوبل ہو گئے. کیسے ہو گئے بھائی؟ میں نے بہت انٹریکٹ کیا ہے, میں نے پاکستان میں کوئی 300-400 انڈینس کو بھی ہوسٹ کیا ہے, آل دا ٹاپ گنز ہمارے جیسے ہیں. ایک چیز ہے, کولیبریٹ کرتے ہیں, اور وطن کو نا اپنے وطن سے نکل کے بدنام نہیں کرتے, شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں. تو گھر کے جو مسئلے ہیں نا ان کو گھر میں رہنے دیں, گھر کی لڑائی کو گھر تک رکھیں. اتنے پولیٹیکل نہ ہو جائیں کہ پاکستان کی بےزتی ہو رہی ہو. یہ کام ہے ہمارے سارے پولیٹیکل لیڈرز کا کہ اس پہ وہ ورک کریں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہو, یا وہ کوئی بھی لیڈر ہو. کیونکہ الٹیمیٹلی ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تماشا بن رہا ہوتا ہے. جو پاکستانی ڈائسپورا ہے نا اس کو انگیج کریں, ناٹ فار پولیٹیکل ریزنز. بہت بڑا ایسٹ ہے یہ, اس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے انگیج کریں, اس کو پاکستان میں ہر قسم کی چیز کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے انگیج کریں. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے دنیا بھر میں جو پاکستانی ہمارے بیٹھے ہیں. تو یہ 2-4 باتیں ہیں, اور باقی میں آپ کو کیا سربندوں, آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. مجھے لگا کہ میں کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں, اصل میں آج میں بہت تھک گیا تھا, تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں بات کیا کروں. پھر ذیشان نے بھی انرجی تھوڑی
تو پھر میں نے کہا کہ یار چلو کچھ باتیں کی جائیں, کچھ ویلیو سسٹم پہ باتیں کریں, بٹ جو باتیں آپ سے کی ہیں نا ساری دل سے کی ہیں, یقین کریں. اور آپ لوگ بہت بلیسڈ انڈیویجولس ہیں, ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں, آئی کیپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. آئی کیپ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے وقت میں کتنا بڑا برانڈ ہوتا تھا. ہم جیسے لوگ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ آئی کیپ میں ایڈمیشن لے سکیں. میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, دل سے بتا رہا ہوں, ایڈمٹ کر رہا ہوں. تو آپ لوگ بہت بلیسڈ ہیں. بٹ یہ نا آئی کیپ آپ کوالیفائی کر جائیں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے, یہ اچیومنٹ نہیں ہے. جرنی وہاں سے شروع ہوگی. It's just the beginning. لائسنس مل جائے گا آپ کو. Sky is the limit for all of you. And again, this is not a buzzword. تو پاکستان کے جو بھی مسئلے ہیں, جو بھی مسائل ہیں, ہر سیکٹر میں کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے. پاکستان میں 70 سال میں سب کچھ برا نہیں ہوا ہے, بہت کچھ بہت اچھا ہوا ہے. انلمیٹڈ اسٹوریز ہیں, ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. یہ انوائرمنٹ آپ لوگوں نے بنانا ہے, اور آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہے, پورا ملک ہے. جو میں نے میڈیا کی بات کی, میں وہاں سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. انوائرمنٹ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. میں آپ سے صبح سے شام تک نیگیٹو بات کرتا رہا ہوں, آپ یقین کریں شام میں آپ نیگیٹو ہو جائیں گے. لیکن اگر میں دن میں 4 اچھی اسٹوریز آپ کو بتا دوں نا, یا آپ مجھے 4 اسٹوریز اچھی بتا دیں, تو شام میں پازیٹیو ہوں گا, میں آپٹمسٹک ہوں گا. تو اپنی سراؤنڈنگز میں پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں. اور اگر کوئی نیگیٹو ایپیسوڈ ہوئی ہے, کوئی برا واقعہ ہوا ہے, اس کی لرننگ لے کے آگے نکل جائیں. یہ سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں, پروپیگنڈا بند کر دیں. یقین کریں ایک انوائرمنٹ 6 سے 8 مہینے میں ڈیولپ ہو جائے گا. اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے مل کے. یہ کوئی حکومت آ کے نہیں کرے گی, یہ کوئی حکمراں آ کے نہیں کرے گا, یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اور آپ بھول جائیں, آپ نے پورے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. اب یہ جاتا ہے پہاڑوں پہ, اس پہ جاتا ہے تو ایک مخصوص کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہے نا, یہی کام ہے. آج پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیا ہے, سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے؟ یہ بات میں بہت پروپیگیٹ کر رہا ہوں, آج کل ہر آدمی کرتا ہے. The biggest threat to Pakistan is 25 million kids out of school. This is the biggest threat. جن کو نہ ہم تعلیم دے رہے ہیں, جن کو نہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں, یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. تو ہم اپنا کنٹریبیوشن کریں. ہم نہ دیکھیں کہ پورے ملک کی اتنی پاپولیشن ہے تو ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا. آج یہ SIUT, انڈس, شوکت خانم, بیٹھک اسکول, ان کی اسماعیل فاؤنڈیشن, ایسے 50 ادارے ہیں, یہ اگر بند ہو جائیں تو جن کو کچھ مل رہا ہے وہ بھی ملنا بند ہو جائے گا نا. اخوت جو کام کر رہا ہے, سیلانی جو کام کر رہا ہے, سیلانی کے اس کام سے میں متفق نہیں ہوں. لانگ ٹرم پہ میں نے بولا ہے بشیر صاحب کو کہ جو کھانا آپ کھلاتے ہیں وہ اچھی چیز ہے, بٹ وہ لانگ ٹرم نہیں ہونا چاہیے. جو آپ ووکیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں, جو کمپیوٹر کی اسکل دے رہے ہیں, اس پہ فوکس کریں. میں نے پچھلے دنوں ان کی میٹنگ کرائی ان کی ٹیم کی, مڈل ایسٹ کے کچھ لوگوں سے, تاکہ فنڈنگ آئے. بٹ میں نے ان کو بولا یار کھانے کی بات نہیں کیجیے گا, عادت نہ بنائے لوگوں کی کہ وہ کھانا فری ملے گا. وہ اچھا کام ہے, کر رہے ہیں, معاملات ایسے ہیں ملک کے. تو یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے, اپنا کنٹریبیوشن کریں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی کیپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آئی کیپ جو میں نے آپ سے بات کی, 25 ملین کڈس آؤٹ آف اسکول, سب کام ایک تو پریکٹیکل آپ اپنی سراؤنڈنگز میں کرتے ہیں, بٹ آئی کیپ جیسے ادارے کو اس کی ایڈووکیسی کرنی چاہیے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کی بڑی پاور ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کا میسج بہت سیریس ہے, اور اس میں آپ سب کی اگر وائس شامل ہو جاتی ہے تو یہ میسج بہت آگے جائے گا. تو پاکستان پہ یقین رکھیں, اپنے آپ پہ یقین رکھیں, اور آگے بڑھتے چلے جائیں. پریشانیاں آتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے, اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. اینڈ آئی ایم ناٹ جوکنگ, پریشانیوں کو انجوائے کرنا سیکھیں, کیونکہ پریشانیوں کے بعد جب آگے جائیں گے نا تو پھر آپ کے اندر جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ آئے گی, آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا. دس از مائی اونلی میسج اینڈ دا لاسٹ میسج. پاکستان زندہ باد.